चल रिफ्लेक्सेशन में इंशाल्लाह ब्लॉक नंबर 1 राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड ऊपर उठाएं और पूरी बॉडी के आगे से दिमाग यहाँ दे. ठीक है, यानी ऐसे नहीं करेंगे, आधी बॉडी चलेगी, पूरी बॉडी से दिमाग के यहाँ लाएंगे. ये हो गया 1. सेम ये वाला हाथ यहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड से करेंगे 2. ऐसे नहीं होने चाहिए, इसको पूरा यूं सीधा और नीचे तक लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ से हो गया 3. हाथ ऊपर उठाएंगे और बॉडी के सामने से क्रॉस करेंगे. ठीक है, 3. फिर 4 पे दूसरी साइड से क्रॉस करेंगे. ठीक है, 4. फिर 5 पे नीचे ड्रॉप करेंगे और बाहर लेके जाएंगे. तो दूसरा हाथ यहाँ आ जाएगा. हाँ, एक हाथ तो बाहर लेके जाओ ऐसे बाहर साइड पे, दूसरा हाथ 6 पे वापस इधर लाएंगे दोनों हाथों को और दूसरे को बाहर ले. ठीक है, और हाथ ऊपर की तरफ नहीं, हाथ नीचे की तरफ. ठीक है, ये आपके 6 ब्लॉक है. दोबारा करते हैं यहाँ से. शाबाश. 1 2 बाहर से अंदर जाए, हाथ यहाँ रखो अब अंदर जाइए. 3 4 5 6. हाथ में गैप नहीं, कम करें यहाँ, हाथ से पूरा ऐसे टेस्ट करो पाए. ये हो गया आपके 6 ब्लॉक. इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे. 1. ठीक है, इनकी साउंड निकालेंगे ताकि हम थोड़ा चेक करें. 2 3 साथ यहाँ 4 5 6. आपको यूज करता है स्ट्राइक आएगी तो आपने इसी तरह से कोई थाई शॉट मारता है उसमें लोअर की होती है तो आप क्या करेंगे, मारो किक मारो यहाँ से. बेसिकली वही हाथ जो है हम तो ये बोलने को करें. इसी तरह से कोई सामने पेट की तरफ पंच मारे तो आप कहेंगे वाला हाथ यहाँ से आ रहा है, आप उसे पकड़ें. ठीक है, इसी तरह से कोई हिप्स पे नी शॉट जैसा हमने सीखी थी या किक सीखी थी, तो नी शॉट अगर मारा है, किक मारा है तो हम यहाँ से यूँ या यहाँ से उधर. अगर इन साइड आ रही है तो यहाँ ब्लॉक करेंगे और अगर आउट साइड आ रही है तो. ठीक है, तो ये पहले 6 ब्लॉक है आपके. तो इस तरह से अगर आपको इनर साइज आ रही है तो आप मेरे फ्रेंड्स. सबसे पहले ना मैं सिखाना कुछ एक बार फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं कि हम लोग ने एक जो पूरी वेबसाइट बनाई है. अच्छा, मेरे सामने देखें, ये सारी हमने किस तरह से बनाई है. ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारी एप्लीकेशन है कैसे रही, हमने उसको इंस्टॉल किया. ठीक है, यहाँ से इसका नाम कैसे है, ये तो हम इसके ना वर्जन का काफी 0.345 से अभी 1.3 वर्जन इसका चल लेटेस्ट. इसको डाउनलोड करने के बाद हमने जो किया था वो इसमें साइन अप किया. ठीक है, और हमारा जो है ये अकाउंट बन गया. इसके बाद हम जब आते हैं मॉडल्स में तो यहाँ पर ना हमारे पास काफी सारे मॉडल्स आ जाते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ होते हैं जैसे क्लॉड 4 है. ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते नहीं है. इसको बस हम लोग अगर इसको खरीदेंगे तो फिर यूज कर सकते हैं. लेकिन जो क्लॉड 3.7 है इसको हमारे पास फ्री में लिमिट होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑटो में आता है कि अगर हमारी इसकी भी लिमिट खत्म होगी है तो वो खुद ही से एक मॉडल चूज करते हैं जो फ्री है और जो बेस्ट है उस वक्त के लिए, तो वो खुद ही उसको एनेबल करता है. तो जैसे चैट जीपीटी है उसका अपना काम है और हर एआई का अपना काम है. मैक्स मोड अपग्रेड है ना, मेरी पेड वर्जन है सबसे बेहतरीन हो जाएगा. और बेहतर और जल्दी और अच्छी बनेगी. वो पेड हो गया. फिर आपको कैसे लगता है? अच्छा, इसमें ना हम लोग गिटहब को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से कि हम लोग ने अगर कुछ कोड पुश करना है गिटहब या गिटहब से कोई अब जैसे ये जो है ना ये सारा कोड है बिल्कुल सेम. ये वाला फाइल ये सारी यहाँ पर है.
یہ گٹ ہب ایسا ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ کوڈ اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریپوزیٹری، اس کو ریپوزیٹری بولتے ہیں. تو ہم لوگ اسی طرح کسی بھی چیز کی نا ریپوزیٹری اس کو ہم لوگ یہاں پہ کلون کرتے ہیں، اس کا پھر ساری کوڈ فائل یہاں آ جاتی ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے حساب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، ٹھیک ہے. یہ والا بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا پروجیکٹ بہت بڑا ہے تو یہ ہم اس کو ایک رول بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کا جواب دینا ہے. کوئی بھی جو رول ہم چاہتے ہیں، ایک ہمارا ہے یوزر کا رول ہوتا ہے یہ والا کہ جو ہر کوڈ فولڈر میں یوز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسپیسیفک فولڈر کا ہوتا ہے. یہ اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ارلی ایکسیس ہم کر سکتے ہیں، ڈیفالٹ ارلی ایکسیس میں ہوتے ہیں کہ جو نئے ورژن جو بیٹا میں آتے ہیں ابھی وہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سب سے پہلے جب ہم کوئی ویب سائٹ یا موبائل ہے کچھ بناتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو ہم اس کا ایک آئیڈیا ہے نا، وہ پہلے تو ہم نے سمپلی اس پہ ڈسکشن کرنی ہے چیٹ جی پی ٹی سے، ٹھیک ہے، اور کسی سے نہیں، صرف چیٹ جی پی ٹی سے. اس پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس کے بیک میں کیا ہوگا، وہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کو تھوڑا سمجھائیں گے کہ ہمارا کیا مین آئیڈیا ہے، تھوڑا اس سے سمجھیں گے کیا آئیڈیا ہمارا تھا، اور پھر ہم اینڈ پہ اس کو بول دیں گے کہ اس پورے آئیڈیا کو ایک پرومپٹ میں کنورٹ کر دیں گے. پھر ہم اس پرومپٹ کو لے کر یہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہاں سے جو ماڈل ہے، جو بیسٹ فری ماڈل ہوگا وہ ہوگا کلاؤڈ 3.7، وہ ہے کلاؤڈ 4، لیکن وہ ہم فری میں یوز کرتے ہیں. تو کلاؤڈ 3.7 یا جتنا ایڈوانس ورژن اتنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جتنا ایڈوانس ورژن ہوگا اتنا بہتر ہو جائے گا. اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا ابھی جب آپ بیسکس کام کر رہے ہیں نا تو آپ ان کو یوز کریں. بعد میں جب آپ پروفیشنل ورک کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے لیے ویب سائٹ بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے پروفٹ کے حساب سے. پھر آپ اپنا پیڈ ورژن پہ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ پروسیس ہے. اچھا، ہم جب یہاں پہ پیسٹ کریں گے پرومپٹ سے اس کو یہاں سے اس کو بھیج دیں گے آگے. اگر تو جو ہمارا ماڈل ہے اس کے پیچھے یہ والا برین والا ہے آئیکن، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا اس کو یہ ہے تھنکنگ ماڈل، جیسے اس کے پیچھے برین ہے، تو تھنکنگ ہے وہ، یعنی کہ وہ پہلے اس پہ تھوڑا سوچتا ہے کیسے کیسے کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اسٹیپس پر آتا ہے اور پھر کرتا ہے. اگر نہیں ہے اس کے پیچھے برین ملا تو اس کا مطلب وہ ڈائریکٹلی جس طرح ہم نے لکھا ہے نا کہ پہلے یہ کرو وہ کرو کچھ طرح کرتا رہتا ہے. اس کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تو ایچ ٹی ایم ایل، جاوا اسکرپٹ اور سی ایس ایس میں کرے گا کہ یہاں ریئیکٹ میں کرے گا. اب جیسے لویبل ڈاٹ ڈیو ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم لوگ کوئی آسان سے آسان ویب سائٹ بنائیں گے نا، وہ ریئیکٹ میں کرے گا کوڈ، کہ وہ ریئیکٹ کے لیے اچھا ہے. لیکن جو کرسر ہے یہ اور اس طرح کے جو ٹولز ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے وہ ایچ ٹی ایم ایل تھی، وہ ایک بہت ہی آسان اور سمپل سی ویب سائٹ تھی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ایچ ٹی ایم ایل بن گئی تھی. اب کچھ ہوتی ہے ریئیکٹ میں، صحیح ہے. ریئیکٹ کی نا دراصل کچھ اینیمیشن ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ جیسے میں نے اگر اس سیکشن میں ڈالی دی آپ لوگ، جیسے یہ اینیمیشن ہے، یہ ہم لوگ ریئیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ اینیمیشن ہے یہ والی، یہ ریئیکٹ میں کر سکتے ہیں. اسی طرح کی کافی ساری اینیمیشن ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ اینیمیشن ہوتی ہے ماؤس والی، یعنی کہ جہاں ماؤس جائے گا وہاں پہ لائٹ آئے گی، ایسا کچھ ہوگا، اس کو بولتے ہیں ہوور ایفیکٹ. جب ہمارا جو ایک سب سے پہلے جو اے آئی نا وہ ہمارے فرسٹ پرومپٹ ہوتا ہے ہمارا،
اس سے وہ ایک مین آئیڈیا بناتا ہے. وہ کبھی بھی پہلے پرومپٹ سے کبھی بھی وہ پوری ایک ویب سائٹ نہیں بناتا پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے بعد اس کو پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا کیا چینجز کرنی ہے. کہ وہ پہلے سیمپل ڈیٹا ڈالتا ہے, پھر ہمیں اس کو خود ہی یہاں پر آ کے چینج کرنا پڑتا ہے. ہم اس کو بھی بول سکتے ہیں, لیکن اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے کریڈٹس جائیں گے. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تب وہ جواب غلط دے رہا تھا, تو ہم ہر ایک چیز کو جا کے چینج کر رہے تھے نا. کہہ رہے تھے نا یہاں پہ جوڑ کے آگے جو مطلب ایکسپیرینس تھا, نام تھا, ڈیٹیلس تھی, تو اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ مطلب اس کو بول کے لیکن اس سے کریڈٹس آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے کوڈ میں جا کے بھی چینج کر سکتے ہیں. اب میں اگر میں چاہوں کہ یہاں پر یہ عمر خان لکھا ہے, اس کو میں چینج کر دوں. میرے پاس ایک آپشن ہے کہ میں اس کو بول دوں, اس میں میرے کریڈٹس آئیں گے, اور ایک آپشن ہے کہ یہاں سے میں سمپلی اس کو چینج کر دوں. تو مطلب اتنا ابھی میں نے چینج کیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو میرا یہ ڈومین ہے, یہ ویب سائٹ ہے, یہاں پر چینج نہیں ہوگا. میں اس کو ریفریش کروا کیونکہ یہ صرف ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر چینج ہوا ہے. ابھی ہم نے چینج کو پش کرنے سرور پہ کہ وہ چینج ہو. اگر میں اس کو لیپ ٹاپ کے اندر کھولوں نا, اس کو یہاں سے, جب بھی سرور پہ نہیں کھل رہا ہے, لیپ ٹاپ کے اندر سے کھل رہا ہے, تو یہاں پہ چینج ہو جائے گا. آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر نہیں لکھا ہے, یہ لکھا ہے جان لکھا ہے. تو اب اس چینج کو ویب سائٹ پہ لانے کے لیے, یہاں پر لانے کے لیے ہمیں کچھ کمانڈ لکھنی پڑتی ہیں. اب ہم نے جو اپنا گٹ ہب ہے وہ تو بنا لیا, ہم نے ریپوزیٹری تو بنا لیا, لیکن اب یہاں پہ پش کریں گے. پھر ہم نے اب ورچوئل کیا تھا, صحیح ہے, تو وہ ورژن سے اپڈیٹ ہوگا اور پھر ہمارے سرور پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اس کی جو کمانڈ ہوتی ہیں ہم لوگ کیو میں جا کے ٹرمینل کریں گے, صحیح ہے, اور یہاں پہ ہم لوگ کمانڈ لکھیں گے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے گیٹ ایڈ ڈاٹ, اس کے بعد گیٹ کمٹ, اور یہاں پر ہم کوئی میسج دیتے ہیں جو بھی ہم نے چینج کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اینڈ میں ہم لوگ اس کو پش کر دیں گے. تو یہ جو ہے ہمارے سرور پر کچھ ٹائم بعد, مطلب کچھ سیکنڈ بعد یہ چینج کرے گا. اگر ہم نے اب کوئی نیو ریپوزیٹری بنا لی ہے تو سب سے پہلے مطلب اب کوئی اور ویب سائٹ بنانی ہے اسی بندے رہتی ہے, تو وہ اس کے لیے ایک نئی ریپوزیٹری بنائے گا. یہاں سے نیو میں جا کر یا سب کوئی نام لکھے گا, صحیح ہے, اور اس کے بعد یہاں سے کریے. اگر میں یہاں پر ایک نیا فولڈر بناتا ہوں, اور میں کرسر ایک کو اوپن کرتا ہوں, اس طرح کریں گے فائل میں جا کر نیو ونڈو, پچھلی ونڈو کو کلوز کر دیں گے, اور یہاں سے جو ہمارا فولڈر ہے اس کو ادھر لیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ایک اوپن ود کرسر. اچھا, اب اگر میں نے اس فولڈر کے اندر ایک ویب سائٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے, ہم جب کوئی بھی ویب سائٹ یا کوئی ایپ ہے اسی طرح کبھی کوڈ کرتے ہیں نا, اس کو گٹھب پہ پش کرنا لازمی ہوتا ہے. یہ ایک ٹائپ سے ہمارا کوڈ اسٹور کرتا ہے.
اس کے والے فائدے ہیں جیسے ابھی ہم نے گٹ ہب کے ذریعے سے اس کو پبلش کر دیا. ٹھیک ہے, ابھی اگر میں ٹرمینل میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں نے اس ریپوزیٹری اور اس فولڈر کو میں نے کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں یہ کمانڈ ڈالوں گا. انہوں نے کمانڈ دی ہے, بس سمپلی اس کو یہاں پیسٹ کرتے ہیں. لیکن جو یہ گٹ ایڈ کی کمانڈ ہے, یہاں پر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ, اب ہمارے پاس ایک حصہ بہت زیادہ فائل ہوتی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح ہر فائل کا نام لکھ لیں, اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ آگے ڈاٹ ڈال دیں خالی, اس سے جو ہے ساری فائل پر ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ کمٹ کریں گے اس کو. اس میں ہم لوگ میسج جو ہے اپنی مرضی کا لکھ سکتے ہیں. پھر ہم لوگ یہ والی کمانڈ ڈالیں گے. اس کے بعد یہ کمانڈ, اور پھر ایڈریس کو پوچھ کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کوڈ نہیں ہے, اس لیے ایرر شو رہا ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو کمانڈ ہے نا, یہ صرف فرسٹ ٹائم میں ڈالنی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بعد میں نے بتایا تھا جب ہم لوگ کوئی بھی چینج کرتے ہیں نا کوڈ میں, تو ہم نے بس یہ 3 کمانڈ ڈالنی ہوتی ہے. یہ والی, اس کے بعد یہ, اس میں کوئی میسج, اور اس کا کچھ. اگر کسی کو کمانڈ سے یاد نہیں رہتی ہے, کوئی ایرر آ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ بیشک اس سے پوچھ لے یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لے. اس کے بعد ہم نے اب اپنی ویب سائٹ بنا لی ہے. ٹھیک ہے, اس کو گٹھب پہ بھی اپلوڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو ڈپلوائے کرنے ہیں ورژن پہ. تین ہے یوز کر رہے ہیں, ورژن ہے گٹھب, اور جو ہے ورژن 3 اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, 3 ویب یوز کر رہے ہیں. ایک اپلیکیشن ہے 2 ویب ہے, ایک بھی اپلیکیشنز ہیں ورژن کا بھی آتا ہے. ہم لوگ اب یہاں پہ آئیں گے نا ورژن کے ڈیش بورڈ پہ, یہاں پہ ایڈ نیو پروجیکٹ, صحیح ہے, اور یہاں سے جو ہماری گٹھب ریپوزیٹری ہے اس کو ہم امپورٹ کریں گے, یہاں اس کا نام, اور یہ وہ ڈیل کر لے گا چوز, اور یہاں سے ڈپلوائے کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بات یہ ہے کہ ہر جو اے آئی ٹول ہے نا, وہ کسی نہ کسی چیز میں مہارت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کرسر ہے یہ, وہ میرے خیال میں جو بیک اینڈ والا کام ہے نا, اس میں اچھا ہے وہ صحیح ہے. اور جو لویبل ہے, یہ جو فرنٹ اینڈ والا کام ہے, یعنی کہ جو ہاں, یہ جو شو ہو رہا ہے نا, یہ سارا کچھ جیسے یہ بٹن شو ہو رہا ہے, یہ کلر ہے, یہ فرنٹ اینڈ ہے. اور اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے پروڈکٹ ایڈ کرتا ہوں, اور وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا, یہ جو فنکشن ہے سارا, یہ بیک اینڈ ہے, اس کا کام کرنا بیک اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سامنے نظر آ رہا ہے نا, یہ سامنے کی اسکرین ہے, اس کو فرنٹ اینڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو کلک کرنے کے بعد اس کا جو ورک ہوتا ہے اسے بیک اینڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فنکشنالٹی. اب ایک طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں صرف اگر ایک ای کامرس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک فرنٹ اینڈ ہوگا, صرف فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور اس کا اگر ایڈمن پینل ہے وہ اس کا بیک اینڈ ہوگا, کیونکہ ایڈمن میں جا کے کچھ چیز چینج کریں گے بیک میں جا کے, تو وہ ویب سائٹ پہ پرویش ہو جائے گی, وہ چیز چینج ہو جائے گی. اب میں بتا رہا تھا کہ جو لویبل ہے, صحیح ہے, وہ اچھا ہے فرنٹ اینڈ کے لیے, اور کرسر رہی ہے وہ ہے بیک اینڈ کے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا فرنٹ اینڈ یوز کرنا ہے, اور اس کا بیک اینڈ یوز کر کے ایک ویب سائٹ بنانا ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ یہاں پر جب ہم لوگ کوئی بھی پروجیکٹ کریٹ کریں گے, جیسے ایک پروجیکٹ کا یہاں پہ کافی پروجیکٹ ہے, اب یہاں پہ نہیں 2 پروجیکٹس, صحیح ہے, یہ ہم نے بنائی تھی ایک ٹو ایپ, صحیح ہے, جس میں ہم لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں,
اور کیٹیگریز کٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ اور اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہ اس کا سارا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ نا اس میں یہ ہے نا گٹ ہب والا بٹن. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کو گٹ ہب سے کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے نا کیا کیا کہ ہم نے گٹ ہب اور لارافیل کو نا آپس میں کنیکٹ کر لیا. صحیح ہے, اب یہ ہمارا پروجیکٹ تھا. صحیح ہے, یہ والا پروجیکٹ تھا. صحیح ہے, ہم نے اس کی جو بھی فائل ہے ساری وہ اس لریبل نے خود ہی گٹ ہب پر پش کر دیا. اس نے ایک پروجیکٹ بھی کچھ بنائی ہے. یہ اس نے ریپوزیٹری کو خود بنائی ہے. صحیح ہے, اور اس سارا کوڈ بھی پش کرتی ہے. یہ سارا کوڈ جو ہے ریئیکٹ میں ہوا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا فرنٹ اینڈ کے لیے لریبل. اچھا اب ہم نے نا اب ہم نے سپوز کرو ہمیں ایک فرنٹ اینڈ بنا لیا. صحیح ہے, پیچھے فنکشن نہیں ہے, بس ہم نے ایک فرنٹ اینڈ بنا لیا کہ یہ بار ہوگا یہاں پہ, یہ ٹاسک بار ہوگا, یہاں پہ چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا بیک اینڈ نہیں ہے. اب ہم لوگوں نے اب گٹ ہب کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کرسر سے, یعنی کہ اگر ادھر لویبل ہے درمیان میں گٹ ہب ہے اور ادھر کرسر ہے, یعنی کہ جو گٹ ہب ہے وہ برج ہے, کرسر ہے یہ لویبل ہے. تو تاکہ ہم لوگ جو لویبل کا کوڈ ہے سارا وہ کرسر تک پہنچا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ اب یہ ہم نے ریپوزیٹری کھول دی ہے. صحیح ہے, یہ جو یو آر ایل نا ہم نے کاپی کرنا ہے. صحیح ہے, اور ٹرمینل میں آ کر نا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر گٹ ہب میں کوڈ ہوا ہے یہاں پر لریبل میں کوڈ کر کے گٹ ہب میں ہم نے کیا پبلک گٹ ہب پہ کیا پش, آپ اس کو کرسر میں کیسے کریں گے. یہاں پر میں کمانڈ ڈالتا ہوں گٹ کلون اور اس کے آگے وہ یو آر ایل ڈال دوں گا جو وہاں سے کاپی کیا, انٹر. بس یہ کمانڈ تھی. صحیح ہے, اور یہ جو ہمارا سارا جو کوڈ ہے, صحیح ہے, جو لریبل نے کیا تھا اور جو ہمیں یہاں پر پش کیا ہے, یہ سارا جو کوڈ ہے وہ کرسر میں آ گیا صرف ایک کمانڈ سے, گیٹ کلون اور اس کا جو یو آر ایل ہے وہ یہ ہوگا. ابھی ہمارے پاس جب پورا یہ آ گیا تو ہم اس میں سے کوئی بھی چینجز کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو اب یہ اس کو گٹ ہب پہ دوبارہ ہم لوگ گٹ ایڈ اور کمپلیٹ اور پش کریں گے. صحیح ہے, اور یہاں تو اور ورسل پر جا کے یہاں سے امپورٹ کریں گے اور اس کو پبلک کریں گے. یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہیں. صحیح ہے, اب ایک اس میں اچھا ہے ایک اس چیز میں اچھا ہے, تو ہم نے سب کو کنیکٹ کر کے آپس میں ایک انوائرمنٹ بنانا ہے اور پھر ان پہ مل کے ان پہ کام کرنا ہے. اس طرح 4 5 کچھ کوئی بھی نام لکھ لیں اس کے آگے 4 5
چلیں جی، ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے سامنے کیا ہے، جو فارمولا آج ہم اٹینڈنس شیٹ پہ لگائیں گے، باقی ہر چیز پہ یہی فارمولا آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں صرف کام کریں تو ابھی اس کو ذرا بہت اب مجھے بتائیں، جب آپ لوگوں نے اٹینڈنس شیٹ بنائی ہوتی ہے تو اس کا بنائی کی ہوتی ہے، ہم نہیں پتہ کرنا ہوتا ہے کون پریزنٹ ہے، کون ایبسنٹ ہے، کون کس دن آیا تھا اور کس دن نہیں آیا تھا، مینلی اس کا ایک کام ہے۔ اب جیسے اگر ہم دیکھ لیں، ہم نے یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس پہلا نام ہے، اس کا ہم نے بتانا ہے کہ کتنے دن آیا تھا، کتنے دن گیا۔ تو اگر ہمیں پتہ کرنا ہو کہ کتنے دن آیا تھا تو ہم کیا کاؤنٹ کریں گے؟ ہم بھی کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے دن پریزنٹ رہا ہے، کتنے دن ایبسنٹ ہے۔ اب جب بھی ہم نے کوئی کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے نا کوئی چیز، تو ہم یوز کرتے ہیں کاؤنٹیٹ کا، کاؤنٹ کیا کیا ہے۔ اب اگر آپ لوگ از اکول ٹو ڈال کے کاؤنٹ لکھیں تو آپ لوگ اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی، count the number of cells in a range that contains numbers۔ اب مینلی کاؤنٹ کا مین ہوتا ہے جب نمبر، لیکن جب ہم ایک لگا دیں اس کے آگے تو اب یہ جو ہے کنڈیشن دے، ہم اس کو کنڈیشن دے سکتے ہیں، کاؤنٹ اور ایف کا فنکشن ملا کے ہم اسے کنڈیشن دے سکتے ہیں۔ اس نے کیا کرنا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رینج، ہم نے اسے بتانا ہے کہ کتنا ڈیٹا ہے اور اس کے اندر کتنا ایسا ڈیٹا ہے، کون کون سے ڈیٹا میں سے ہم نے جو ہے نا رزلٹ کی بات یہ ہوتی ہے ہمارے پاس رینج۔ جو ہمارے پاس یہ ہے، یہ ساری آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنی ہے آپ کے پاس کیا، اس کے آگے پھر آپ نے اب ہم نے کنیکٹ میں ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کرائٹیریا بریکٹ کلوز کر کے ہم انٹر دبائیں گے تو دیکھو 3 دن یہ پریزنٹ تھا، جو ہم نے پیک کیا تو 3 دن یہ پریزنٹ۔ اس کو ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ کتنے دن یہ آیا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی کرنے کا یہاں پہ ہم نے بس ایک چیز چینج کرنی ہے، اس کی جگہ ہم نے لکھ دینا ہے یہ، پھر انٹر دبائیں گے تو وہی آئے گا۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ہم نے پریزنٹ نہیں پتا کرنا، ہم نے پتا کرنے کتنے دن یہ ایبسنٹ، تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ مینلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نمبر لکھنے کی بجائے بلاک کا نام لکھ دیتے ہیں جیسے G2 یا G2 تو وہ جو ہے پورا بلاک لے لیا، اور پھر اگر کوئی بلاک پہ چینجز ہو جائیں تو وہ جو ہے اینڈ ریزلٹ پہ بھی چینجز ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے کل لکھ دیا اسی طرح باقیوں کی نکال جس کو پروجیکٹر پہ کنیکٹ کر کے دیکھیں سیٹنگ کر لیں گے ہم مینلی یہاں پہ فلیش پین بھی یوز کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو یار، یہی چیزیں ہیں۔ ابھی ہم نے آپ گھر کا بتایا یہ لکھتے رہیں گے۔ میں نے دیکھو 100 150 200 بچوں کی لسٹ نکالنی ہو، 30 40 دن کی، تو ہر دن تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا، تو ہم اس طرح سے ڈائریکٹ ان کے پریزنٹ اور ایبسنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایبسنٹ کے ڈیٹا استعمال اس میں بھی ہم یہ یوز کریں گے۔ پریزنٹ کیا ہے، ایبسنٹ کیا ہے۔
اور فارمولا کا پہلے بھی بتایا تھا جب آپ فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو فارمولا لکھنے کے بعد اس کے آگے سیٹنگ خود آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس کو اگر سیٹنگ آپ غور سے پڑھ کے کر دو تو آپ کا کام بہت آسانی ہوگا. آپ لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ لوگ اگر دیکھو گے نا ڈیفینیشن آٹومیٹکلی آتی ہے. فنکشن کی اور فنکشن کو لکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ کو آٹومیٹکلی نہیں ہے. جو ٹیبل ہے وہ بڑا اچھا نظر آئے گا اس سے. یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فل کلر کا. اس کو ہم کلک کریں گے تو کلر فل ہو جائے گا. اگر اس کو ایرو کلک کریں گے تو ہم کلر بھی. اس کے علاوہ جیسے اگر ہم چاہیں تو ہم یہ سارا کو ہے سلیکٹ کریں پھر کلر کر دیا بلیک کا چوز کرنا والا تو کچھ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں اسی کو دوبارہ سلیکٹ کر کے اس کا یہ کلر دیکھیں ٹیکسٹ کلر بھی چینج کہ بھائی ایگری کر رہے ہیں کلر کیا آئے گا جیسے وائٹ کر دیا اگر دیکھیں تھوڑا اچھا لائک اب ہم کے آگا میں جو ہے یہاں پہ کر رہے ہیں کہ پریزنٹ والوں کو سارے کو کر دیں ہم کلر ریپٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے اب ہم یہاں پہ سیدھا سیدھا دیکھیں گے جہاں جہاں پی لکھا ہوا ہے وہاں وہاں پی لکھا ہوا ہے جہاں جہاں اے لکھا ہوا ہے وہاں میں یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جی کنڈیشنل فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلر وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ سمپل ہے. یہاں پہ ہم جو ہے چوز کر سکتے ہیں اپنے کس طرح کرتے ہیں ڈیٹا سلیکٹ کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں ہائی لائٹ سیل مطلب کہ ایک سیل کو کلر کر دیں. یہاں پہ بالکل نیچے جائیں تو آپ کو مل جائے گا ڈپلیکیٹ ویلیو. اگر جتنی بھی ڈپلیکیٹ ویلیوز ہے نا ان کو یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں چوز کر سکتے ہیں ڈپلیکیٹ ویلیوز چل رہے ہیں کلر ہو یونیک ویلیو چل رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے آپشن ہم چاہے تو رینٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں رائٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ رینٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. ویلیوز تو نہیں ہے نا لیٹرز ہیں یار. فارمیٹ سیلز یہاں پہ دیکھو اگر ہم یہاں پہ چوز کرتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جو ہے ہائی لائٹ سیل رولز کو کلک کر کے آپ چلے جائیں ٹیکسٹ کر
اب یہاں پہ جو پی آ گیا نا اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پریزنٹ کو گرین کلر میں کر دیں, پریزنٹ پہ جائیں کلر سے کریں آگے لائٹ کلر میں جائیں گرین کریں اس کو اوکے کرو اور 12 کنڈیشن فارمیٹنگ پہ جاؤ, 12 یہی چیک کرو اور اب اے لکھو ادھر اس کو ریڈی کرو. یہاں پہ ہم ریڈ کرو اب یہ دیکھو اب ہٹاؤ, اب دیکھو جہاں جہاں اے ہوگا وہاں ریڈ ہوگا, گرین کو اے کرو, پی کو اے کرو, اوکے کرو ٹھیک ہے. سیکورٹی کنڈیشنل فارمیٹنگ, ٹھیک ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ اپنے کنڈیشنز کے ساتھ اپنے ڈیٹا کو فارمیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسا کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے 10 بندوں کو پیسے دینے, ٹھیک ہے, اور ان کا الگ ہے تو آپ چاہیں تو ان کی سیلری کا وہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی سیلری 50,000 سے زیادہ ہے اگر کسی کی, ٹھیک ہے, تو ان کو ریڈ میں کر دو اور یہ 50,000 سے کم ہے ان کی جو ہے نا وہ گرین میں کر دو, کوئی بھی کلر سیٹ کر سکتے ہیں. کنڈیشنل فارمیٹنگ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ ٹیب کھولو, کنڈیشنل فارمیٹنگ ٹیب کھولو. اب اس میں دیکھیں بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹا بار ہے, کلر اسکیل ہے, آئیکن سیٹس ہے, ٹھیک ہے, آپ الگ الگ کلر سے سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاپ باٹم رولز ہے یا ہائی لائٹ سیل رولز ہے, ٹھیک ہے. ٹاپ باٹم میں نیچے اوپر کرنے کے لیے اور ہائی لائٹ سیل میں جاتے ہیں تو, ٹھیک ہے, ہائی لائٹ سیل کے بعد ہم گریٹر دین اگر ویلیو ہماری جو ہم ویلیو لکھیں گے, کلک کرو اس پہ, دیکھو یہاں پہ جو ہم ویلیو لکھیں گے اگر سیلز کے اندر اس سے اوپر کی ویلیو ہوگی تو کلر چینج کر دے گا, لیس دین میں لیس دین کلیک کر دے گا. اس کی وجہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نئے رولز بنا دیں. یہاں پہ مینیج رولز پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ نیو رول بنا لیں, کوئی بھی بنا لیں کہ اس چیز کو غلط کرو, ٹھیک ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح کا خاص ورڈ کو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہائی لائٹ میں جاؤ اور ایکول ٹو کے سائن میں جو چیز اس کے برابر ہوگی نا, جس پیج پہ صرف یہ چیز لکھی ہوئی وہ صرف اس کو ہائی لائٹ کرے گا. اور اس چیز کو کام کرنے کے لیے جہاں جس ایریا میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اس ایریا کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. اب وہ کیا کرا ہے تو بولے کیا رانا ہے جو ہے نا اس کو جو اس نے ہائی لائٹ کر, چونکہ ایسا سب سے زیادہ جٹے, ٹھیک ہے. تو کچھ اس طرح سے جو ہے کلر فارمیٹنگ آپ کی کام آتی ہے. اس کو ہم ملٹیپل طریقے سے اور ملٹیپل چیزوں پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس فارمیٹنگ کو آپ باقی پورے پیج کے اوپر بھی ڈریگ کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ چھٹیاں کس ہیں, سب سے زیادہ لیٹ کون آیا ہے. ابھی آپ خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس 5,000 انٹریز ہوتا ہے تو کوئی بات آ جاتی ہے آپ. اس کے ایک اور فائدہ بھی ہے, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا پریزنٹ اور ایبسنٹ اور مائنس کا نا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کنڈیشن کو لگاتے ہیں کہ کون سا بندہ 3 دن سے مطلب ہماری 12 دن کلاس ہوتی ہے, 12 میں جو 3 دن سے زیادہ ایبسنٹ ہے اس کو جو ہے نا آپ وہ کر دو, اس کے نام کو ریڈ کر دو, جو ہے یہ ساری چیزیں کلر فارمیٹنگ سے کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کلر فارمیٹنگ کے ذریعے ہم اس کو سلیکٹ کر کے دو سیل کو سلیکٹ کر کے ہم اس کا رزلٹ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی چیز کلر فارمیٹنگ ہوگی اور کچھ ڈیٹا اس کے علاوہ فارمیٹ کیا ہے, نئی شیٹ کھول لیں, ایک شیٹ اور کھول لیں, جیسے نئی شیٹ کھول لیں, یہاں پہ 10 دن لکھے گا.
अब आप लोग देखें यहाँ पे हमने अब टेबल बनाई, डेटा हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाके हम टेबल को पे अगर हम माउस रखेंगे ना तो हमें जो है किसी शॉर्टकट की भी मिलती, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो और हमने यहाँ पे जो है टेबल को बताना है कि हमारे पास कितने कितने ब्लॉक्स में हमारे पास डेटा है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको ना डॉलर साइन भी नजर आ रहा है, ये अब यहाँ पे जो है डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा सिलेक्ट हो गया, डॉलर साइन लग गया, सही है। अब ये चेक बॉक्स देख रहे हैं आप सारे, इसका इस पे लिखा हुआ माय टेबल हैज हेडर। तो ये पूछे कि आपके टेबल पे हेडर्स हैं, हमने ऐसे करना है, हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमें ना इसके टॉप पे हेडर्स, अगर चेक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ओके करते हैं, देखें हमारे पास टेबल अब ये देखें, ये हमारे पास टेबल आ गया ना। अब हम जब भी टेबल को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक नई टैब आती है, इसको हम कहेंगे टेबल। इस पे टेबल का नाम आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा सारा कैसे डुप्लीकेट वगैरह करनी है कि नहीं, स्लाइसर आ जाएंगे, हेडर रो आ जाएगी, सारा कुछ डिजाइन के लिए आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक और मजे की चीज, ये ड्रॉप बॉक्स आ, ये एरो आप देख रहे हैं सारे, देखिए ये एरो से ना हम फिल्टर कर सकते हैं। हम देखें इसको हम चाहे तो A to Z कर सकते हैं, G to A कर सकते हैं, ठीक है, कलर से सॉर्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास एक कलर आ गया। ये यहाँ से हम अपनी एक बना सकते हैं कि हमने क्या जैसे कर यहाँ पे सिर्फ आताना तो ये देखें खाली हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे तो सारा। इस तरह हम क्लास को भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हम को खाली सेलेक्ट करें और बाकी सबको हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे सिर्फ दो क्लासेस की जो है, ठीक है, यहाँ पे और फिर हम एज ग्रुप के मुताबिक भी कर सकते हैं। हम चाहे तो अगर आप चाहे तो 13 to 17 वाला जो एज ग्रुप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम चाहें तो अपनी मर्जी से हम 2 से ज्यादा फिल्टर को लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और फिल्टर लगा के कंपनी का भी लगा सकते हैं, नाम का भी लगा सकते हैं, जिस चीज का मर्जी चाहे लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये है, देखो इसका फायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे आप जिस स्टूडेंट हैं या जो भी है, आप उसका डाटा जो है वो फीड किया हुआ है, ठीक है, डाटा फीड किया हुआ है जिसमें उनके पेरेंट्स का नंबर है, उनका बच्चों का एज ग्रुप है, उनके नेम है, और आप उनको किसी टूर्नामेंट में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास जो डाटा है वो 100 बच्चों का है। अब उनमें से ना हर एक बच्चे का तो आप जाके चेक करेंगे वो क्या इस एज ग्रुप में पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से ना उसका सबसे पहला एज पे फिल्टर लगा दें कि हमारे पास वो डाटा निकालो जो 14 से 17 तक, ठीक है। फिर दूसरा फिल्टर निकालें, मतलब आपका जो है वो इस्लामाबाद पिंडी हर जगह है, तो आप दूसरा फिल्टर ये डाल सकते हैं कि वो लोग जिनका एड्रेस सिर्फ इस्लामाबाद का हो, ठीक है। तीसरा एड्रेस आप ये डाल सकते हैं कि वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। चौथा एड्रेस आप उनके वेट कैटेगरी का डाल सकते हैं, उनका वेट इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में फॉलो करता हो, ठीक है। तो आपके पास 100 में से आपकी रिक्वायरमेंट के 10 से 15 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फिल्टर का ना 2-3 के ऊपर नहीं लगता, जब आपके पास कोई 100, 150, 500, 1000 आदमी का डाटा हो तो उसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं
ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس اتنا ڈیٹا تو ہم اسٹور نہیں کر سکتے ابھی کے. تو آپ کو چیزیں جو بیسکس کے اوپر سکھائی جا رہی ہے لیکن یہی چیزیں آپ کو بعد میں بڑے پیمانے کے اوپر جا کے آپ ان کو کام میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ سمجھ آ گئی نا ٹیبل کا؟ آپ چاہیں تو 100-200 بنا سکتے ہیں نا. یہ میرے لیے بنتا ہم ٹیبلز تب ہمارا کام بنتا ہے جب ہم لوگ جو ہے نا فارمز کے ساتھ بات کریں نا. گوگل فارم سے آپ جائیں گے, آپ فارم آپ بنائیں گے, اس کی جو انٹریز آئیں گی وہ کرا ہوگا. گوگل فارم خود ہی اسٹوریج کیا کرے گا. گوگل شیٹ جو کہ گوگل فارم ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے اگر قدم کا دیکھا ہو یا اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈمیشن کے لیے جب ڈیٹا کھلاتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے جب کال کرتے ہیں تو وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے گوگل فارم دیتے ہیں. آپ گوگل فارم کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب گوگل فارم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی 600 1000 2000 5000 بندے نے اپلائی کیا ہوتا ہے. اب وہ جو اپلائی کرتا ہے نا اس میں وہ ڈیٹا اس طرح سے نا ان کا شیٹ میں آگے اسٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے مطلب میرا جو سیکٹر ہے ہم جس 13 کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں لیکن گوگل فارم کے اوپر ہمیں جو ہے X13 I15 اور جو ہے H8 مختلف جگہ سے لوگ جو ہے نا کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اپنی ٹارگیٹ آڈینس نکالنے کے لیے اپنے ریکوائرمنٹ ڈاٹا نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ فلٹر اپلائی کر کے صرف G13 کے یا صرف اپنے سیکٹر کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹا دے سکتے ہیں. یا اگر ہمیں کسی مطلب ہمیں 7 سال کی ریکوائرمنٹ رکھیں گے تو ہمیں کسی 8 سال کے یا کسی 3 سال کے یا 5 سال کے بچے کا بھی فارم اگر ریسیو ہوا ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہوئے ہم 7 سال کے فلٹر لگا سکتے ہیں. تو جس کی ایج 7 سال سے کم ہے وہ بچہ کیا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم اپنا ڈیٹا سیٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی ایک اور ٹاپک کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی ڈیٹا ویلیڈیشن کا. یہ والا جو آپ لوگ اگر ڈیٹا ٹیب پہ جا کے یہ دیکھیں نا تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن مل رہا ہے. آپ لوگ جو ہے یہ والا سیل سلیکٹ کریے تاکہ ہمیں آسانی ہو. اس کو کلک کر کے آپ جو ہے یہ والا ڈائلاگ A7 کو کلک کر کے آپ ڈیٹا ویلیڈیشن یہ والا ڈائلاگ. اب یہ ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہے؟ جب بھی ہم اس طرح سے ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بڑی کمپنی کے لیے کر رہے ہو تو ہم اکیلے نہیں کر رہے, آپ کسی ٹیم وغیرہ کے ساتھ کر رہے ہو. جب آپ کو پروجیکٹ وغیرہ تب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کہیں کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے ڈیٹا بتاتے ہیں تو اگر دوسرے بندے کو نہیں پتا تو دوسرا بندہ جو ہے اس پہ چھیڑ چھاڑی کر رہا ہے دو بندے اس کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کرتے ہیں. ڈیٹا ویلیڈیشن کوئی بھی آپ کے لیے سیل پکڑے گا اس پہ اسپیسیفک رکھ دے گا کہ یہ چیز پہ لگ سکتی ہے اور پہ اس طرح کی چیز لگ سکتی ہے. ابھی دیکھیں نا اگر ہم نے ایک چیز کر کے دیکھیں نا تو یہ لکھا ہوا ہے اینی ویل. کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ ڈراپ مینو کلک کریں تو دیکھیں ہم ہول نمبر ڈال سکتے ہیں صرف ہول جیسے لسٹ ڈیٹ ٹائم یا کسٹمر. ابھی ہم چاہیں تو ہم سرچ ہم کر دیتے ہیں ہول نمبر. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ آ گیا. اب ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ان کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بٹوین ان دو نمبر کے بٹوین ہونا چاہیے ہول نمبر, ان دو نمبر کے بٹوین نہیں ہونا چاہیے, اس نمبر کی ایگزیکٹلی ایکول ہونا چاہیے. یہ سارا آپ لوگوں کے سامنے لکھا. ہم یہاں پہ بٹوین کر کے یہاں پہ ایک پہ لگا دیتے ہیں 2, ایک پہ لگا دیتے ہیں 8. اور پھر اب ہم اگر یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ ان پٹ میسج بھی آ رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم سیل سلیکٹ کریں تو ان پٹ میسج آ جائے گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں. اور پھر ایرر الرٹ کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں اور ہم ڈیٹا صحیح نہ کریں, ڈیٹا صحیح ان پٹ کر کے ہم صحیح نہ ان پٹ کر کے ہم جو ہے کچھ کریں تو ایرر میسج بھی ہم اپنا بنا سکتے ہیں. اس کا ٹائٹل اور ایرر میسج آپ کو دکھا
اب یہاں پہ دیکھیں بس کوئی بھی سیل سلیکٹ کرے. اب سیل ہم نے سلیکٹ کر دیا نا, یہاں پہ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا ایرر یہاں پہ کیا لکھا ہے دس ویلیو ڈز ناٹ میچ دی ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیفائنڈ لیکن اگر ہم یہاں پہ 2 اور 9 کے درمیان کوئی نمبر لکھ دیں آپ کو تو لگا ہاں کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن تاکہ آپ کے کام پہ کوئی اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے. آپ سیل سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, نمبر آف سیل سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی طرف سے بھی کوئی کر سکتے ہیں. انپٹ میسج ہم اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں. اور پھر ایرر میسج بھی اپنی طرف سے ڈال یہ میں نے ایرر میسج لکھ دیا, یہ میں نے انپٹ میسج لکھ دیا. میں اوکے دکھاؤں گا تو یہ دیکھا انپٹ میسج آ رہا ہے. اور اب میں یہاں کا کوئی غلط انٹری کروں گا, جیسے ہمارا اپنا ایرر میسج ہے ریٹرائی میں جائیں گے, اپنا ایڈ کر دیں گے کوئی بھی کرتا ہے. اور اگر ہم نے ڈیٹا ویلیڈیشن ہٹانی ہو تو وہی کام ہے, سیل پہ جاؤ, ٹیکسٹ کا ادھر آ جاؤ, سیٹنگ پہ جا کے وہی اینی ویلیو کو کلک کر کے کلیئر اور کلیئر اور کو کلک کر کے اوکے کر دو, جو ڈالنا ہے. دیکھو ایکسس کی ہو گیا آج مین ٹاپک رہ گیا.